अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त, एपिसोड 39। 4 साल कबल। उसकी पढ़ाई को मुकम्मल हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था। वो सीएसएस का इम्तिहान देना चाहता था लेकिन अपनी पीएचडी की वजह से ना दे सका। 2 माह पहले उसने पीएचडी मुकम्मल कर ली थी और अब वो मुकम्मल तौर पर खुद को सीएसएस के इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा था। वो उमर हयात था, टॉपर, जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो इस इम्तिहान को पहली ही दफ़ा पास कर लेना चाहता था। अस्पताल वाले वाक़े को आज कोई 8-9 माह बीत चुके थे, लेकिन वो याद उसके जहन से कभी महव नहीं हो सकी थी। वो आधा दिन हेवन में काम करता और बाकी का आधा दिन मुख्तलिफ कोचिंग्स और लाइब्रेरीज में जाता रहता था। उस वक्त भी वो एक लाइब्रेरी में बैठा था। लंबी मेज़ पर कतार में कुर्सियां लगी थीं। उन कुर्सियों पे बैठे लोग मेज़ पर कोहनियाँ रखे किताब पे सर झुकाए मुताले में गर्क नजर आते थे। दफतन उसे अपने आगे वाली कुर्सी पर कोई बैठता हुआ महसूस हुआ। उसने बिला इरादा नज़र उठाकर देखा और फिर नज़र फेर नहीं सका। सामने स्याह आंखों वाली लड़की थी। गुलाबी रंग के सादा लिबास में मलबूस उसकी रंगत दमक रही थी। उसके बाल स्याह थे, चमकदार, घने। सर्दी की वजह से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा जिस चीज ने उसकी तवज्जो घेरी थी वो उसकी आंखें थीं। उमर को लगा ये उसकी अपनी आंखें थीं। उन दोनों के बीच लंबी मेज हाइल थी, लेकिन उन दोनों के दरमियान बहुत कुछ हाइल था, लेकिन वो उस मेज की तरह नजर नहीं आता था। वो यकटक पलक झपके बगैर उसको देखे गया। खुद पे नजरों का इर्तिकाज महसूस करते हाले ने आंखें उठाकर उसको देखा। एक पल, बस एक पल के लिए उन दोनों की एक जैसी आंखों ने एक दूसरे को देखा और उमर हयात सांस नहीं ले सका। वो अपनी किताब उठाए चली गई। शायद वो किताब लेने ही आई थी, लेकिन अपने पीछे बैठे उस लड़के को एक रोक दे गई थी। ये उनकी तीसरी मुलाकात थी और आज उमर हयात की नज़रों में इश्क था। उसके जाते ही बेख्तियार उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। सांस बंद होने लगी। ये क्या था? हो खुदाया, ये क्या था? वो अगले कई लम्हात तक बस उस दाखिली दरवाजे को देखता रहा। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि काश आज इस लाइब्रेरी के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए जाएं। काश वो थोड़ी देर यहाँ मजीद बैठ सकती। लेकिन वो ऐसा क्यों चाह रहा था? उस लम्हे, उस एक नज़र ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया था। उमर हयात बदल गया था। वो रोज़ाना लाइब्रेरी आने लगा था। वो उसी मेज़ पर बैठकर उसका गायबाना इंतज़ार करने लगा था। उसने हाले की रूटीन देख ली थी। अब वो घंटों उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता और जब छुट्टी के वक्त वो अपने कज़न के साथ आती तो बस उसकी एक झलक उमर के लिए काफ़ी हो जाती। कभी वो किसी किसी रेस्टोरेंट में बेवजह बैठा उसे देखता रहता। वो सुबह जॉगिंग करने जाती तो उस धुंध में अटी सुबह में उसे हाले का चेहरा साफ नजर आता था। हर धुंध से पाक, हर तरह से हसीन और सुकून देने वाला। वो किसी टीन एजर लड़के की तरह बन गया था। बगैर कुछ कहे खामोशी से उसे देखते रहने की खातिर वो अपना वक्त, पढ़ाई, हेवन सब कुछ भूल गया था। तो हाले की आवाज़ सुनाई देती थी उसकी। ऐसे में एक रात जब वो हेवन के गार्डन में मिराज सुल्तान के साथ बैठा था तब उन्होंने उससे सवाल किया था, तुम आजकल गायब दमाग रहते हो, कोचिंग जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं, खाना पीना सोना जागना, तुम्हारी सारी रूटीन बदल गई है, क्या किसी लड़की का चक्कर है? उनके संजीदगी से पूछने पर वो एक पल को गड़बड़ाया, फिर नजर फेर ली। ये वो वक्त था जब उमर ने उनकी आंखों में देखकर बात करना छोड़ दिया था। उसे खदशा था कि वो सब जान लेंगे। उन्हीं दिनों उसके इम्तिहान की तारीख आ गई लेकिन उसकी रूटीन ना बदल सकी। वो सुबह में उसे देखने यूनिवर्सिटी जाता और फिर शाम में किसी कैफ़े, किसी शूटिंग क्लब, किसी रेस्टोरेंट। वो बस उसे देखते रहना चाहता था, बगैर दिक्कत के, बगैर थके। इम्तिहान हुआ और फिर रिजल्ट आया, लेकिन फिर एक झटका था जो उमर हयात को लगा था। उमर हयात जिंदगी में पहली बार फेल हो गया था और बहुत बुरी तरह फेल। वो आज भी मिराज सुल्तान के सामने था, उनके ऑफिस में चक्कर काटता हुआ, बेयकीन, शॉक्ड और थोड़ा सा हर्ट भी। आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट।
ان کے سامنے بے یقینی سے چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں فیل نہیں ہو سکتا، میں سب کو سو کروں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں میں کیسے فیل ہو گیا؟ معراج سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں میں فیل نہیں ہو سکتا، میں کبھی کبھی ساری زندگی فیل نہیں ہوا، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی میں ٹاپ کیا ہے، میں اس ملک کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہوں، میں فیل کیسے ہو سکتا ہوں؟ کین یو بلیو اٹ؟ وہ چکر کاٹتے ہوئے ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ معراج سلطان کے سوال پہ وہ ششدر رہ گیا، الفاظ منہ میں رہ گئے، اس کے چہرے پہ جیسے کسی نے بیلچا دے مارا ہو۔ وہ شل رہ گیا۔ معراج اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ تم آج تک فیل نہیں ہوئے کیونکہ تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری کوئی نہیں رہا، اب کوئی ہے جو تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری ہے۔ انسیکیورڈ اینڈ پلیز ڈونٹ یو ڈیئر ٹو کال اٹ لو، اٹس این obsession. یو آر obsessed اینڈ انسیکیور۔ کوئی ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہے، وہ تمہارا جنون بن گئی ہے، کیا کوئی ہے؟ ان کی نظریں سکین کر رہی تھیں۔ عمر نے شکستگی سے سر جھکا دیا۔ کافی دیر تک اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ کافی دیر بعد وہ بولا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی، مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے یا کیا، لیکن اگر میں اسے نہیں دیکھوں گا تو سانس نہیں لے سکوں گا۔ وہ کہنا یہی چاہتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ معراج سلطان نے زیادہ کریدا نہیں، انہوں نے اس کا کندھا تھپکا، کوئی بات نہیں، چلو ڈنر سوگ کرتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اسے پیشکش کر رہے تھے۔ عمر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اٹس مائی ڈاٹرز تھنگ، چلو بتاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا تھا جسے ابھی تک ان دونوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ معراج سلطان نے چند پل اسے دیکھا، پھر کہنا شروع کیا، دیکھو عمر، ہارنا برا نہیں ہوتا، ہارنے کے بعد کی مایوسی بری ہوتی ہے، گرنا برا نہیں ہوتا، گرنے کے بعد خود کو اٹھنے کے قابل نہ سمجھنا برا ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ عمر بس پلیٹ کو گھور رہا تھا، ہر منظر بیکار تھا، ہر بات بے تاثیر۔ وہ اسے 2 دنوں سے دیکھ نہیں سکا تھا، کوئی اس سے پوچھتا اسے کیا چاہیے۔ تم فیل ہوئے ہو کوئی بات نہیں، زندگی ایک امتحان کے گرد نہیں گھومتی، کرنے کو اب بھی بہت کچھ ہے، دوبارہ تیاری کرو اور امتحان دو، تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تمہارا مقام ہوگا تو اس لڑکی کا باپ مان ہی جائے گا۔ عمر نے تکان سے سر اٹھایا، مطلب وہ اس لڑکی کا ذکر نہیں بھول سکتے؟ آہ، کیا کرے وہ ان کا؟ کیا وہ لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی؟ اس نے تھکی تھکی آنکھوں سے معراج کو دیکھا۔ کوئی عمر کو نہ کر سکتا ہے کیا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں جج صاحب، اس نے دقت کے ساتھ کہنا چاہا۔ وہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ، مجھے اس سے محبت ہے، عقیدت ہے، میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، بے حد ہلکی، شکستہ آواز۔ کون ہے وہ؟ دور کہیں شاید معراج جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے عمر کو کئی بار ایسی جگہوں پہ دیکھا تھا جہاں حالے جاتی تھی، اور عمر کا وہاں ہونا حیران کن تھا۔ وہ بیٹی کے باپ تھے، عمر کی حوصلہ افزائی کر سکتے تھے، رشتہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ عمر نے کچھ کہنے کو لب کھولے لیکن اسی وقت معراج سلطان کا فون بجا۔ کال اہم تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتے اٹھ گئے۔ یہی وقت تھا جب عمر کے عین عقب میں کسی میز پہ 2 لوگ آ کر بیٹھے، سیاہ آنکھوں والی لڑکی اور سرمئی آنکھوں والا لڑکا۔ وہ لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی، عمر نے اس کی آواز سن کر آنکھیں موند لیں۔ سکون تھا جو اطراف میں پھیل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ضروری تھی، سانس لینے جتنی ضروری۔ وہ معراج کو سب سچ بتا دے گا اور پھر محنت کر کے کیریئر بنا لے گا۔ اس کے نام سے وہاج کا نام ہٹے یا نہیں، لیکن وہ خود کو اس قابل کر لے گا کہ سلطان خاندان اسے اس نام کے ساتھ قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہاں، وہ یہی کرے گا۔ تم مہر کی وجہ سے مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو؟
ان دونوں کی باتوں کی آواز یہاں تک آتی تھی۔ میں مہر آپی کی وجہ سے غصہ نہیں ہوں، میں دادا پہ غصہ ہوں، اور ان سے بھی زیادہ اس گھٹیا خبیث انسان وہاج خان پہ غصہ ہوں۔ کوئی تھپڑ تھا جو عمر حیات کے دل اور چہرے دونوں پہ لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ دادا آپی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ان کے باپ نے پھپھو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مجھے جتنی نفرت اس فہد سے ہے اتنی آج تک کسی سے نہیں ہو سکی۔ وہ میرے سامنے آئی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبایا ہو، اتنا زور سے کہ خون رسنے لگا۔ خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوئے۔ دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ حالے کہی جا رہی تھی، پھپھو نے ان کو محبت دی، اولاد دی، پیسہ دیا، لیکن وہ گھٹیا انسان گھٹیا ہی رہا۔ صحیح کہتی تھیں پھپھو، سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں۔ میرا بس چلے تو اس کے سارے خاندان کو مار دوں، جان لے لوں سب کی۔ گھٹیا لالچی انسان۔ وہ حالے کو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اسے حقارت محسوس ہوئی۔ اسے لگا اس کے منہ پہ تھوکا گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اٹھا۔ اس نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل بند ہو رہا تھا۔ ایسی اذیت پہلے کب ہوئی تھی؟ وہ چاہے زمزم سے دھل کر آ جاتا، لیکن وہ وہاج خان کا بیٹا رہتا، اور وہاج خان کے بیٹے کے لیے سلطان کے دل میں نفرت ہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا اور اسے لگا تھا اب وہ اسے جوڑ نہیں سکے گا۔ وہ سفید پڑتا چہرہ اور ٹوٹا دل لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ اس ریسٹورانٹ والے واقعے کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ وہ ہیون میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ان چند دنوں میں نہ وہ کوچنگ گیا تھا، نہ کچھ پڑھا تھا، اور نہ ہیون کا کوئی کام دیکھا تھا۔ سب کو لگتا تھا وہ فیل ہو جانے کی وجہ سے صدمے میں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دل ٹوٹنے کے صدمے میں تھا۔ اس روز اس ریسٹورانٹ والے واقعے کے بعد وہ دوبارہ نہ لائبریری گیا تھا، نہ یونیورسٹی، اور نہ ہی اسے فالو کیا تھا۔ اس نے خود پہ بند بٹھا رکھے تھے۔ اپنے بیڈ پہ لیٹا وہ پرمجدہ سا کافی دیر اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ اب مزید وہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اسے طلب ہو رہی تھی۔ وہ فوراً حالے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خاکی پینٹ کے اوپر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، بڑھی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ بغیر دیکھے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ تم فیل ہو گئے ہو؟ دوسری طرف اس کی ماں نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ شاید مقابل کو جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کافی دیر دوسری جانب بھی خاموشی رہی اور پھر ایک مستحکم آواز سنائی دی۔ تم نے محبت کو آبسیشن بنا لیا ہے عمر، اس سے نکل آؤ۔ نفیسہ کی نرم آواز پر اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے ہر وقت اسے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی دن میں اسے فالو نہیں کروں گا اور پھر اگلے دن وہ مجھے نظر نہیں آئے گی۔ وہ بے حد ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تھک رہا ہوں۔ اس کی محبت مجھے تھکا رہی ہے۔ میرا کیریئر تباہ ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اماں۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ تم تھک رہے ہو کیونکہ تم وہ بن رہے ہو جو تم نہیں ہو۔ تم کوئی سٹاکر یا پھر محبت میں لالچی انسان نہیں ہو۔ وہ بولی تو عمر نے دم ساد لیا۔ تم اسے فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے کھو دو گے، یا پھر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ تم اسے فالو کرتے ہو کیونکہ دور کہیں تمہیں خوف ہے کہ وہ کسی دن جان لے گی کہ تم وہاج خان کے بیٹے ہو، اور پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم اس نفرت سے پہلے کی محبت دیکھ لینا چاہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی کھولتے ہوئے سچ سے جلا چہرہ دیکھا ہے؟ عمر کا چہرہ آج ویسا تھا۔ تم فیل اس لیے نہیں ہوئے کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا، یا پھر اس لڑکی کی یاد نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا۔ تم فیل ہوئے کیونکہ تمہارا دماغ، تمہارا قلم خوفزدہ تھا۔ فیل ہونے کا خوف انسان کو فیل کروا دیتا ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے پڑا رہا۔
سچ کا مکہ ایسی زور سے لگا تھا کہ اس کے جسم میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے پڑھائی، CSS سب کو اس لڑکی سے جوڑ لیا تھا۔ تم پڑھنا چاہتے تھے، مقام بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ لڑکی تمہیں چھوڑ نہ دے۔ لیکن دور کہیں تم ڈرے ہوئے تھے کہ اگر تم فیل ہو گئے تو، اگر تم معاشرے میں اپنا مقام، اپنی کریڈیبلٹی نہ بنا سکے تو۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، تمہارے فیل ہونے کے خوف نے تمہیں فیل کروایا ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا اماں۔ شی از دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ وہ آہستگی، بے حد آہستگی سے بولا، میں واقعی یہ سب نہیں چاہتا۔ یہ کسی ٹین ایجر کی طرح اس کا تعاقب کرنا، اسے فالو کرنا، اس کے خوف، اس کی محبت سے پڑھنا۔ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ اس خوف کو خود سے نکال سکوں؟ وہاج خان جیسا بھی ہے میرا باپ ہے، میں اس کا نام اپنے ساتھ لگا کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ مجھے اس نام کی وجہ سے چھوڑ دے گی تو میرا دل بہت دکھے گا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا، آزاد، محبت کو آزاد کرو، ہر خوف، ہر لالچ سے آزاد۔ محبت گرو کرتی ہے، ہیل کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ بندھی ہوئی خوف زدہ لالچی محبت بے توقیر کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے، دل کے زخم ادھیڑتی رہتی ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے جو لوگوں کو کچرے کے ڈھیروں پر بیٹھ کر نشہ کرواتی ہے، جو آپ کو سکون سے سونے نہیں دیتی، جو آپ کا مستقبل، حال، ماضی سب خراب کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں ایسی محبت چاہیے؟ کیا تمہارا اصل یہی ہے؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ عمر بھی خاموش تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہیں لیکن وہ نہ بولا، اور جب عمر خاموش ہو جایا کرے تو سمجھ جاؤ وہ قائل ہو گیا۔ ذہین لوگوں کی ناک اونچی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کی بات مان چکے ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کا پوائنٹ تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ بس اپنے عمل، اپنی خاموشی سے سب سمجھا دیتے ہیں۔ اسی پل وہ باہر نکلی، ہارون کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ ایک سکون تھا جو رگو پے میں اتر رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی تک جا رہے تھے۔ وہ بار بار رک جاتی، ہارون کی کسی بات پر گردن پیچھے پھینک کر کھلکھلاتی جاتی اور پھر وہ چلی گئی۔ لیکن یہ فجر والا لمحہ تھا، اس کے جاتے ہی وہ جیسے ایک خواب سے جاگا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بے آواز بڑبڑایا۔ سارا دن کسی گلی کے عاشق کی طرح اسے فالو کرنا، محبت کو نشے کی طرح ایک سمجھ لینا، ایک جنون کی طرح اس کا تعاقب کرنا، ہر وقت اسے کھونے، اس سے دور جانے کے خوف میں مبتلا رہنا، یہ کیسی محبت تھی؟ کیوں اس کا دیدار سیراب نہیں کر رہا تھا؟ کیوں وہ محبت میں لالچی ہو رہا تھا؟ محبت میں پڑھ کر کیریئر تباہ کرنا، یہ رومانٹسزم نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ دی، اب کہ اس کا چہرہ کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ حالے کو دیکھ لینے پہ بھی وہ اسے کھونے کا خوف دل سے نکال نہیں سکا تھا، لیکن آج وہ پرسکون تھا۔ یہ محبت نہیں تھی جو وہ کر رہا تھا، یہ جنون تھا، اور جنون کو ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اس کا کیریئر، اس کا مقام، اس کی کریڈیبلٹی اہم تھی، ہر محبت سے زیادہ اہم، ہر حال سلطان سے زیادہ اہم۔ محبت کو کوئی حق نہیں کہ وہ کیریئر کھا جائے، نشوں پہ لگا دے، یا پھر ایک جنونی اسٹاکر بنا دے۔ ازل سے ابد تک محبت کو بس ہیل کرنے، تحفظ دینے اور سکون دینے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی تو بہتر ہے راستہ بدل لیا جائے۔ آج اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ عمر حیات ایک اسٹاکر نہیں تھا، کوئی جنونی نہیں تھا، وہ یہاں کریڈیبلٹی، مقام بنانے آیا تھا، خود کو ذہنی مریض بنانے نہیں۔ واپس جاتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا، وہ بالآخر آزاد تھا۔ اگلے دن وہ کوچنگ جانے لگا تھا، ہیون کے معاملات سنبھل گئے تھے۔ معراج سلطان نے اس سے دوبارہ اس لڑکی سے متعلق بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید پرانا عمر واپس آ چکا تھا اور اس عمر سے بات کرنا مانو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا۔ سب کچھ معمول پہ آنے لگا تھا، لیکن شاید دور کہیں کچھ تھا جو ادھورا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شام وہ لائبریری سے نکل رہا تھا، ہاتھ میں ایک کتاب لیے وہ جوں ہی مڑا، ایک پل کو ٹھہر گیا۔
وہ سیاہ جوڑے میں ملبوس میز کے اوپر رکھی کتاب پہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ عمر اسے دیکھتا رہا۔ وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہیں پایا۔ یہ لڑکا، یہ نہ جانے کیوں اسے برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر لائبریری کی کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ وہ کتابوں کے ریکس کے پار کھڑا ہو گیا، اس طرح کے حالے اسے دیکھ نہ سکے، اور پھر اگلے 1 گھنٹے تک وہ وہیں کھڑا رہا جب تک وہ دونوں وہاں سے چلے نہیں گئے۔ عمر وہیں کھڑا رہا۔ وہ چلی گئی اور تب وہ بھی ہیون چلا آیا۔ لیکن آج یہ کوئی اور عمر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ معراج سلطان جو کسی کام کے سلسلے میں اسے بلانے آئے تھے، اسے اپنے بیگ میں کپڑے ٹھونستے دیکھ دھک سے رہ گئے۔ عمر بس غائب دماغی سے بیگ میں اپنا سامان ٹھونس رہا تھا۔ چند لمحے وہ چوکٹ پہ کھڑے بے یقین اور شاکڈ سے اسے دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھے، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ شہر چھوڑ رہا ہوں، کہیں دور جا رہا ہوں، وہ ہٹ دھرمی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں یہاں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، لوگ بدلیں گے، شہر بدلے گا۔ وہ رکا، ایک پل کو جیسے دل کو کسی نے جکڑ لیا ہو، اور پھر میں اسے بھول جاؤں گا۔ اس نے بالآخر کہہ دیا، میں اسے دل سے نکال دوں گا، لیکن اس کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ وہ مڑ گیا، الماری سے اب اپنا باقی سامان نکالنے لگا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تم میرے وارث ہو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز مارے بے بسی کے کانپی تھی۔ عمر کا دل بسیجا تھا، آنکھیں گلابی ہوئیں، لیکن وہ مڑا نہیں۔ وہ جب جانے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو مڑتا نہیں تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے یقین دہانی کروائی۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، اور ایک مقام، ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ آؤں گا۔ فی الحال مجھے جانے دیں، پلیز مجھے مت روکیں، ورنہ میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو میں نہ جانے کیا کر دوں گا۔ وہ مڑے بغیر بولا۔ سارے حوالے، ساری باتیں، ساری دلیلیں سب ختم ہو گئیں۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ وہ واپس مڑ گئے، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ عمر بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دوست کے توسط کوئٹہ چلا آیا۔ بلوچستان کا دارالحکومت، پرسکون ٹھنڈا شہر کوئٹہ مختلف تھا، کراچی سے بے حد مختلف۔ یہاں کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ وہ روشنی، شور، گہما گہمی والے شہر سے اچانک اس معصوم اور پرسکون شہر میں آ گیا تھا۔ یہاں راتیں کراچی جیسی روشن اور دن شور نہیں کرتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد اسے اسٹرگل کے معنی پتہ چلے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ فلیٹ شیئر کر رہا تھا۔ کرایہ اور باقی کے اخراجات نے اسے پہلے ہی مہینے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ہیون میں اس کا کھانا اور رہائش مفت تھی۔ کوچنگ اور باقی کے اخراجات کے لیے اس کے پاس جاب تھی، لیکن یہاں نہ جاب تھی نہ پیسے، اور سب سے بڑھ کر یہاں معراج سلطان نہیں تھے۔ وہ دو نوکریاں کرنے لگا، کوچنگز اور لائبریری جانے لگا، لیکن ایک اہم بات جو اسے یہاں آ کر پتہ چلی تھی، بلوچستان اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے جو چیزیں یہاں اب پڑھائی جا رہی تھیں، وہ انہیں کئی سال پہلے پڑھ چکا تھا۔ شاید وہاں کا تعلیم بہت پیچھے تھی، کہیں بہت زیادہ پیچھے۔ وہ فلیٹ کا 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے چکا تھا، اب یہاں سے جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کہتا تھا مسائل اپنا حل ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس کے مسائل بھی اپنا حل ساتھ لائے تھے۔ لیل جو اس کے ساتھ کراچی کے بڑے کوچنگ ادارے میں پڑھ رہی تھی، وہ اب اسے نوٹس بھیج دیا کرتی تھی، اور یوں وہ پڑھائی میں پیچھے نہیں رہا۔ لائبریری میں سارا دن وہ کتابوں میں غرق رہتا تھا۔ جب وہ راتوں میں سونے کے لیے لیٹتا تھا، تب کوئی تھا جو اسے یاد آتا تھا، بغیر اجازت۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر اچھا کھانا کھاتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، جب وہ مہنگے کپڑے، جوتے اور خاص طور پر پرفیومز لیتے ہوئے اسے سوچنا نہیں پڑتا تھا، وہ فوراً خود کو نہ کہہ کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ خود کو نہ کہنا آپ کو بڑے بڑے مسائل سے بچا لیتا ہے، اور اس نے یہ سیکھ لیا تھا۔ وہ نوکریوں سے نکالا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس پڑھنے اور نوکری مینج کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار جوتے سلائی کر کے پہنے تھے، شرٹوں کے رنگ پوسیدہ اور پرانے ہو جاتے تھے، وہ انہیں تب تک پہنتا تھا جب تک پھٹ نہ جائیں۔
کوئٹہ کی یک برف برساتی راتوں میں وہ اپنے لیے گرم بستر نہیں خرید پاتا تھا۔ ان کے فلیٹ میں ایک ہیٹر تھا جسے اس کا دوست اور وہ باری باری استعمال کرتے تھے۔ گو کہ اس کڑکتے جاڑے میں اس ہیٹر کی کوئی وقت نہیں تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے سب سہے چلے جا رہا تھا۔ اگر وہ پیسہ ان چیزوں میں جھونکنے لگ جاتا تو کوچنگ کے پیسے پورے نہ ہو پاتے۔ گھر اور بس کا کرایہ، کھانا اور باقی کے اخراجات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسے کافی بار دل مارنا پڑتا تھا۔ کئی بار سخت سردی اور برف باری میں اسے پیدل کوچنگ جانا پڑتا تھا، اور پھر جب تک وہ کلاس میں بیٹھا رہتا اسے اپنی ٹانگیں شل محسوس ہوتی۔ یہاں آ کر بہت کچھ بدلا تھا۔ یہاں وہ چاہ کر بھی حالے کو دیکھنے نہیں جا سکتا تھا، لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی تھی، اس کا دل۔ اسے لگتا تھا وہ اسے بھلا چکا ہے، لیکن وہ دل کے تخت پر براجمان تھی، پہلے سے زیادہ شان اور حق کے ساتھ۔ وقت گزرتا رہا اور وہ ان حالات کا عادی ہوتا گیا۔ اس کی واحد عیاشی مندو خیل روڈ کے کلیجی اور نان ہوا کرتے تھے۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تو یہیں آتا تھا۔ بوڑھا شفیق پٹھان ریڑھی لگائے جب کلیجی اس کے سامنے دھو کر صاف کر کے بناتا تھا، اور پھر جب وہ اسے نان کے ساتھ کھاتا تھا تب اسے لگتا تھا یہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ حالات کی سختی، معاشی بری حالت اور ٹوٹا ہوا دل، وہ ان حالات میں بھی ڈٹ کر کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ گرے تو انہیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اس کا امتحان تھا۔ وہ سفید شرٹ کے اوپر خاکی پینٹ پہنے امتحان دینے آیا۔ بڑے سے ہال میں قطار نما کرسیاں سجی تھیں۔ لڑکے لڑکیاں پرچوں پر جھکے اپنے پنے سیاہ کرتے جا رہے تھے۔ دو اساتذہ ان تمام طالب علموں کی نگرانی کی خاطر ان کے سروں پر گھوم رہے تھے۔ یہ لوگ اصل میں استاد نہیں تھے، یہ کسی بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائرڈ اعلیٰ عہدیداران تھے، خپتی اصول پسند بوڑھے، جن کے چہروں سے سختی کا گمان ہوتا تھا، جن کے وجود سے پرفیوم کی نہیں روب و دبدبے کی خوشبو آتی تھی، جن کو دیکھ کر ہی سانس حلق میں اٹکنے لگتا تھا۔ ہال کے عین سامنے جہاں طلبہ کی کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں ذرا سا اونچا اسٹیج بنا تھا جہاں 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک سفید بالوں والی عورت، ایک درمیانی عمر کا مرد، اور تیسرا کرخت اور سنجیدہ چہرے والا اشوک کوہلی۔ پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں آؤ تو سفید شرٹ والا لڑکا پیپر پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی بار بار اس کی پیٹھ پر ہلکے سے پین مارتی تھی، شاید وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا رہا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر وہ مڑا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بی بی، تنگ نہ کریں۔ وہ برہمی سے کہہ کر اپنے پرچے پہ جھکنے لگا، لیکن عین اسی وقت اسے اپنا پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا اور پھر اشوک کوہلی کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جیسے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، آپ کو اب اس امتحان کا اہل نہیں سمجھا جا سکتا۔ یو مے گو۔ وہ ٹھنڈی برف جیسی آواز میں جیسے کوئی نوحہ سنا کر گیا ہو۔ سی ایس ایس، پی سی ایس اور اسی طرح کے چند بڑے بڑے امتحانوں میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنے، یہاں تک کہ زور سے سانس تک لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عمر سے غلطی ہو گئی تھی اور اب وہ اس پہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ سر، میں چیٹنگ نہیں کر رہا تھا، یہ بی بی مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی، میں بس انہیں روک رہا تھا۔ وہ بوکھلا ہی تو گیا تھا، اسے اپنی ساری دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوہلی بغیر جواب دیے اسٹیج پہ واپس چلا گیا۔ عمر دیوانہ وار اس کے پیچھے گیا تھا۔ سر پلیز، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، پلیز میرا پیپر مجھے واپس دے دیں۔ وہ منت کر رہا تھا، لیکن اس کے سامنے موجود تینوں نفوس نے گویا آنکھیں بند کر لی تھیں، کان لپیٹ لیے تھے۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ سر پلیز میرا پیپر دے دیں، سر وہ لڑکی مجھے تنگ کر رہی تھی، خدا کی قسم میں نے چیٹنگ نہیں کی، سر پلیز۔ سیکیورٹی، انہیں لے کر جاؤ، کوہلی نے بلند آواز میں دروازے پر کھڑے اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، پلیز پلیز سر، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا فیوچر، میرا کیریئر سب ختم ہو جائے گا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میم پلیز آپ کچھ بولیں۔ وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ 2 اہلکاروں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا، اب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ عمر نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔
سر پلیز آپ ابھی اپنے سامنے مجھ سے دوبارہ لکھوا لیجئے، لیکن یہ ظلم نہ کریں۔ خدا کے لیے مجھے میرا پیپر دے دیں، میں چیٹر نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے چلا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ تک اس نے انہیں ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی، منتیں کی، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اسے کمرے امتحان سے نکال دیا گیا، اس کا پیپر لے لیا گیا۔ وہ اس رات پوری رات فلیٹ نہیں گیا، فون آف رکھا اور بس سڑک پر چلتا رہا۔ رات کے آخری پہر سڑک پر چلتے ہوئے اسے کچھ پولیس والوں نے پکڑ لیا اور تھانے لے آئے۔ وہ اگلا سارا دن تھانے میں رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا۔ وہ تھانے کی کوٹڑی میں بیٹھا تھا، سر جھکائے، بے حال، شکستہ۔ دفتر اسے اپنے قریب کسی کے شناسا قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اس سے ناراض تھے، وہ کیسے آ سکتے تھے؟ اس نے سر جھٹکا۔ کوٹری کا دروازہ کھولا گیا اور ایک نفیس سوٹڈ بوٹڈ مہربان سا آدمی اندر آیا۔ عمر نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھے۔ اس نے بچوں کی طرح اپنے دونوں بازو ان کے گرد باندھ لیے اور ان کے سینے سے لگ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو نکلا نہ کوئی شکایت، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ حلق میں بہت سی گرہیں اٹک گئی تھیں، بہت سا پانی آنکھوں سے باہر آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بس جبر کیے بیٹھا رہا۔ وہ اسے نکال کر لے آئے، تسلی دی، دلاسا دیا، واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ نہیں گیا۔ معراج تھک کر واپس چلے گئے، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ وہ ہر ہفتے اسے وزٹ کرنے آتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح بولتا نہیں تھا، تانوں کے جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ بدل گیا تھا، بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کے دل سے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا اب اگر کبھی حالِ سلطان خود بھی اس کے سامنے آ گئی تو وہ بے حس بن کر گزر جائے گا۔ اب اسے جینے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ اور اسی طرح ایک چمکتی ہوئی صبح اس کے لیے ایک خوشخبری لائی تھی۔ وہ پاس ہو گیا تھا۔ اس نے 10واں نمبر حاصل کیا تھا، کیونکہ جب اس سے پیپر لیا گیا تھا وہ 80% حل کر چکا تھا۔ عمر کے پاس جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کس طرح شکر ادا کرتا۔ معراج سلطان، اس کے دوست اور ہیمن سے باقی کئی لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ مبارکباد، مٹھائیاں، خوشی، قہقہے۔ زندگی یکدم بدل سی گئی تھی۔ اسے اسلام آباد بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے۔ چند ماہ بعد وہ ASP عمر حیات تھا۔ اس نے یہ نام، وردی، عہدہ، کریڈیبلٹی کمائی تھی۔ اسے پیسے سے عشق تھا، اور اپنے کمائے پیسے سے اسے حد سے زیادہ عشق تھا۔ کیا اب تم سمجھے عمر حیات کو پیسے سے اتنی محبت کیوں تھی؟ چند سال تک وہ کوئٹہ میں سرو کرتا رہا۔ روٹین سخت اور ٹف تھی۔ وہ بس ایک روبوٹ کی طرح خود کو کاموں میں جھونکے ہوئے تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک بار بھی کراچی واپس نہیں گیا تھا۔ معراج سلطان ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس کے پاس آ جاتے۔ دن میں کوئی 10-12 دفعہ ایک دوسرے کو کال کرنا ان کا معمول تھا۔ اس کی زندگی میں بس 2 لوگ تھے، اماں اور اس کے جج صاحب۔ تیسرے انسان کو وہ گنتی میں نہیں لاتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے حالے کو پانے کی چاہ ختم کر دی تھی۔ اسی عرصے معراج سلطان کے اصرار پر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ کراچی واپس آ گیا تھا، لیکن جس رات وہ واپس آیا اسی رات کسی نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کے مخالف تھے۔ اس کی جاب میں 1000 مخالف تھے۔ اسے 3 گولیاں لگی تھیں۔ وہ سڑک پہ پڑا کرا رہا تھا، لیکن وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اسے اپنے قریب آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں روشنی کے باعث چندھیا گئیں۔ گاڑی سے نکلنے والی ایک لڑکی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ 4 سال وہ 4 سال اس سے دور رہا۔ اسے یاد نہیں کیا، اس سے دیکھا نہیں، اسے سنا نہیں، اسے بھولنا چاہا، اور اسے لگا وہ بھول چکا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ 4 سال سے جو ڈپٹ عمر نے اپنے دل کو دے رکھی تھی وہ جھوٹی تھی۔ جو دلاسا وہ خود کو دیتا تھا وہ بیکار تھا۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی میں اب حالے نہیں ہے، لیکن وہ تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح دل کے تخت پہ براجمان تھی۔ 4 سال کہیں دور پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ آج بھی لائبریری میں اسے بنا تھکے دیکھنے والا عمر تھا۔ وہ آج بھی ویسی تھی۔ اسے دیکھ کر آج بھی دل چاہتا تھا کہ جیا جائے، اس کے ساتھ جیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمر نے خود کو ایک چانس دیا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔
میں جینا چاہتا ہوں، اس نے کہا اور پھر وہ رک گئی۔ عمر نے اس کو رکتے دیکھا، پھر اسے اپنے قریب آتے دیکھا۔ وہ سانس روکے ہوئے تھا۔ وہ اس لمحے کو سانس لینے کے وقت جتنا بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے شہر بدلا تھا، لوگ بدلے تھے، لیکن وہ اپنا دل نہیں بدل سکا تھا۔ وہ دل جو ہمیشہ سے حال سلطان کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے آج اپنے دل سے سارے واہمے خدشے نکال کر خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ خود کو چانس دے گا، وہ جیے گا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ موجودہ دن سفید محل کے باہر رکی عمر کی گاڑی سے وہ دونوں باہر آئے۔ حالے نے سیاہ گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ سیاہ ہی بڑے پائچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ عمر اسی سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ حالے نے گردن اونچی کر کے اس عمارت کو دیکھا۔ کتنی بار اس کے بابا نے اسے یہاں لانے کی کوشش کی تھی، کتنی بار اس نے یاد کرنا چاہا، گننا چاہا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بس گلابی گیلی آنکھوں سے اس عمارت کو دیکھتی رہی۔ اندر چلیں؟ عمر کے نرمی سے کہنے پر اس نے رخ موڑا اور پھر غائب دماغی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جگہ جگہ رک جاتا۔ چوکیدار سے لے کر گزرتے بھاگتے دوڑتے بچے، ان کو اسکول کے لیے تیار کرنے والی ان کی آیا، ہر ایک ٹھہر کر اس سے بات کرتا تھا۔ وہ مسکرا مسکرا کر جواب دیتا تھا، جھک کر بچوں کے گال چومتا تھا۔ حالے نے نوٹ کیا تھا اسے وہاں ہر گزرتے بچے اور بڑوں نے عمر کہہ کر پکارا تھا۔ نہ کوئی سابقہ نہ لاحقہ، وہ سب کے لیے بس عمر تھا۔ وہ عمر کی معیت میں راہداریاں پار کرتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے اس کا تعارف کرواتا جاتا تھا۔ یہ حالے سلطان ہیں، معراج بابا کی بیٹی۔ یہ تعارف سن کر اس نے ہر بچے بڑے کی آنکھوں میں اپنے لیے عقیدت دیکھی تھی۔ وہ اسے محبت سے تک رہے تھے، اس سے دوبارہ آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بس سر ہلا رہی تھی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دور کہیں سے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمر کے قدم اس آواز کے پیچھے تھے۔ وہ ان راستوں سے واقف تھا۔ یہاں آ کر اس کے چہرے پر سکون تھا، اطمینان تھا۔ اب وہ دونوں بڑے سے ہال کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ سفید ستونوں سے کھڑا ہال کسی مسجد کی طرح تھا۔ نیچے موٹے موٹے کارپیٹ بچھے تھے۔ بچیاں دوپٹے اوڑھے اور بچے سر پر جالی دار ٹوپی پہنے سبق پڑھ رہے تھے۔ حالے کو بے اختیار اس ماحول سے روب سا آنے لگا۔ عمر کو دیکھ ان سب نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ وہ ان سب کے سامنے ذرا سی اونچی بنی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جالی دار ٹوپی اب اس کے سر پر تھی۔ حالے کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں آیت سنائی۔ آج ہم اس آیت پہ تدبر کریں گے، وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر حالے پہ پڑی۔ وہ گم سم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا۔ عمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوپٹہ سر پر لینے کو کہا تو وہ گڑبڑائی اور فوراً سے دوپٹے کو سر پر اچھے سے اوڑھ لیا۔ وہ دوبارہ بچوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہال میں بیٹھے بچوں میں 14-15 سال کے بچوں سے لے کر کوئی 3-4 سال کے بچے بھی تھے۔ وہ اس تدبر کو نہیں سمجھ سکتے تھے، پھر عمر نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ بول رہا تھا، سنا رہا تھا، اور حالے میسمرائز ہو کر اسے سن رہی تھی۔ یہ عمر کتنا مختلف تھا، یہ کون تھا؟ وہ کافی دیر تک بولتا رہا۔ بچے اپنی کاپیوں میں اہم نکات نوٹ کرتے رہے اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ حالے کی طرف آتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے تمام بچوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان سے ملو، یہ ہیں حالے سلطان، معراج بابا کی بیٹی اور عمر کی بیوی۔ بچوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تو وہ ہنس پڑا۔ حالے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ بچے اب اشتیاق سے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ وہ ان کو مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ مجمع چھٹ گیا۔ بچے اپنے اپنے اسکول کو تیار ہونے چلے گئے۔ بس ایک بچی تھی جو عمر کی ٹانگوں سے لپٹی تو ہٹی نہیں۔ وہ 4 سالہ رباب تھی۔ اس کی ضد تھی کہ وہ عمر کے ساتھ رہے گی۔ حالے مسکراتے ہوئے عمر کو اس بچی کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی رہی۔ یہ الگ دنیا تھی۔ حالے کا دل چاہا تھا وہ یہیں رہ جائے۔ یہ بچے، ان کے معصوم سوال جواب، ان کے چہروں کا اشتیاق، یوں لگتا تھا وہ حالے کو پہلے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ ہیون کو چچا کے قبضے سے آزاد کروانے کا عزم دل میں پختہ سا ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر نکل آئے۔ بچے اب یونیفارم پہنے ساتھ والی بلڈنگ کی جانب دوڑنے لگا رہے تھے۔ کچھ عجلت میں تھے، کچھ بیزار، اور کچھ پیٹ پکڑے ڈرامہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ عمر کوئی 100 دفعہ رکا تھا اور ایک ایک بچے سے بات کی تھی، سوال جواب کیے تھے اور ان کے کان میں کچھ کہا تھا کہ وہ کھلکھلا دیتے تھے۔ وہاں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، ان کو تو تدبر کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا۔ تم نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ بچے ہیں لیکن کچھ سالوں میں بڑے ہو جائیں گے۔ اگر تب ایک دم سے ان کو تدبر کی کلاس میں بٹھا دوں گا تو ان کو بوجھ لگے گا۔ میں انہیں عادی بنا رہا ہوں۔ قرآن پہ غور و فکر کرنے کی عادت بچپن سے ہونی چاہیے۔ عمر نے سادگی سے جواب دیا۔ تم نے وہاں مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں بتایا؟ پتھریلی روش پہ چلتے ہوئے حالے نے اس سے دوبارہ سوال پوچھا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ میں آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آپ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کا بار بار تذکرہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب سامنے سے پیر پیر چلتے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہوئے عمر کو دیکھا تو اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میرا فیصلہ صحیح ہے عمر، میرے ساتھ رہو گے تو ادھوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عمر چونک سا گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ بچے کو آیا کے حوالے کرتے ہوئے وہ حالے کے قریب آ کر رکا۔ اولاد، عزت اور مال، یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ اللہ نے کسی انسان کو ذرا سا بھی اختیار نہیں دیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ حالے اس کو سنے گئی۔ اگر یہ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو ہر دوسرا انسان بے اولاد اور ہر تیسرا انسان بے عزت برہنہ اور ہر ایک انسان مفلس نادار ہوتا۔ جن باتوں کو سوچ کر آپ خود کو ہلکان کر رہی ہیں، میرے ذہن میں ایسا خیال بھی نہیں آیا۔ شادی میں اولاد کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ نرمی اور سادگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ حالے جیسے لاجواب ہو گئی تھی، کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ ویسے اگر میرے یہاں اولاد نہ ہوئی تو میں اپنے جیسا حسین 2 ڈمپل والا اور گورے رنگ والا بچہ ایڈاپٹ کر لوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے بولا، ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ حالے نے سر جھٹکا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ رکی، آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں، اور اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، حشاش بشاش۔ تم ایسے نہیں ہو، وہ شاکی انداز میں کہتی آگے بڑھنے لگی۔ کیسا؟ 2 ڈمپل والا، گورا یا حسین؟ تم نے کہا تھا تم نے پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہیں، پرانی سلائی کروائی ہوئی شرٹس پہنی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی آگے آ رہی تھی اور عمر کا چہرہ تاریک پڑ رہا تھا۔ تم مہنگے پرفیومز اور اچھے کھانے کو نہ کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ سیلف آبسیسڈ آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ وہ اونچا تھا، اسے گردن اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ اپنی تعریف وہ انسان کرتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو، یا پھر وہ کسی کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ ایسا ہے۔ وہ اداکاری کرنا چاہتا ہو، خود کو اور دوسرے کو باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ تم احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہو۔ 2 لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، ایک جنہیں خود پہ شک ہوتا ہے یا پھر کسی دوسرے انسان کی نظر التفات کا شوق، اور دوسرے۔ عمر نے سانس بھی روک لیا، ہر شے تھم گئی۔ گلٹی انسان۔ گلٹی انسان سب کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، مذاق کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے۔ اوہ میرے خدایا، عمر تم گلٹی ہو؟ وہ ہمارے شوق کے جیسے بول ہی نہ پا رہی ہو۔ تمہیں کس بات کا گلٹ ہے؟ آپ کو میری ذات پہ تبصرہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے اپنے بارے میں بات کرنا نہیں پسند، چلیں۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ تم کیوں گلٹی ہو عمر؟ کیا ہوا ہے؟ حالے نے جیسے اس کو سنا ہی نہیں۔ اب کہ عمر مڑا، اس کے تاثرات میں سختی تھی، مٹھی بھینچ رکھی تھی۔
میں اگر اس دن آپ کے چکر میں جج صاحب کو چھوڑ کر نہیں آتا تو وہ نہ مرتے۔ وہ بے بسی بھری خفگی سے بولا، میری وجہ سے آپ لیل، حسن اور سارا ہیون سفر کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی کچھ کہتا نہیں، لیکن جب جب میں آپ سب کو اداس یا مصیبت میں دیکھتا ہوں میرا گلٹ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ آپ کے باپ کی موت، آپ کے اغوا، آپ کی ذلت اور ہیون کے بچوں کو ایک بار پھر یتیم کرنے کا ذمہ دار عمر ہے۔ وہ ایک حادثہ تھا عمر؟ حالے کے لب بے یقینی سے پھڑ پھڑائے۔ عمر گلٹی تھا؟ اوہ پلیز! عمر نے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ میں کوئی 10 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے آپ دلاسا دے رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں، اور جس نے یہ سب کیا ہے I am going to make them pay۔ وہ سرد آواز میں کہہ کر چلا گیا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی۔ کیا عمر بھی گلٹی ہو سکتا ہے؟ کیا عمر کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ حالے کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلا آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے پتا چلا تھا کہ شمس آفس میں نہیں ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اسے شمس کا آفس بھی چیک کرنا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی موقع دے دے گا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ فائلز میں سر دیے کام میں غرق تھا جب اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے غور کرنا چاہا اور پھر اندازہ ہوا کہ وہ سفیر کی آواز تھی۔ سٹینڈ پہ سے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ سفیر کا آفس اس کے آفس کے ساتھ ہی تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہونے کے باعث آوازوں کا راستہ کلیئر تھا۔ اس نے قریب آ کر دروازہ دھکیلا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر سفیر تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک پل کو عمر تھم سا گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے پولیس والے دماغ نے ساری صورتحال ڈی کوڈ کر لی۔ سفیر پاگلوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی تھیں، ٹانگیں اضطرابی کیفیت میں جھلا رہا تھا۔ وہ اپنی پاور چیئر چھوڑ کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے۔ وہ جیسے کسی شے کا طلبگار تھا، اور کیا عمر کو جاننے کی ضرورت تھی کہ وہ کیا شے ہے؟ سفیر نے عمر کو دیکھا، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے عمر کو دھکا دینا چاہا، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ اس کے جسم میں توانائی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ، اس کا جسم کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں جیسے بہنے والی تھیں۔ دفع ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ، وہ لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہا تھا۔ میں مار دوں گا، جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے عمر کو دھکا دینا چاہا، اب کہ وہ گر گیا۔ اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں سہ سکیں۔ عمر نے اسے گرے رہنے دیا اور انٹر کام تک گیا۔ ہاں ظہیر، بات سنو غور سے۔ اجمل چچا جو بیک ڈور پہ ڈیوٹی دیتا ہے اس کے پاس جاؤ اور کہو سفید موتی یعنی ڈرگز دے دے۔ آگے سے کچھ بولا گیا۔ ٹر کرے گا، بول دینا صاحب نے کہا ہے، ورنہ وہ خود نیچے آ رہے ہیں۔ ہاں جلدی پہنچو۔ اس نے حکم صادر کیا اور سفیر تک پلٹ آیا۔ سفیر کے جسم میں اب جیسے کوئی جان باقی نہیں رہی تھی۔ وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ عمر لب بھینچے اسے اٹھانے لگا۔ وہ خود کو چھڑا رہا تھا، عمر کے ہاتھ دور ہٹا رہا تھا، جب عمر نے ایک زوردار مکہ سیدھا اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ سفیر کو ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ اٹھو خاموشی سے، تم میرے باپ نہیں ہو جس کے نخرے برداشت کروں گا۔ سرد سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کے سفیر نے مزاحمت نہیں کی۔ عمر اس کا بازو کندھے پہ ڈالے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے صوفے تک لے آیا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اسے صوفے پہ ڈال دیا۔ اسی لمحے دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ سفیر کو اس حالت میں دیکھ ذرا سا شاکڈ ہوا، لیکن پھر آگے بڑھ آیا۔ سر کو کیا ہوا ہے؟ وہ واقعتاً پریشان ہوا۔ ساتھ ایک چھوٹا سا ساشے اس کی جانب بڑھایا۔ اس میں سفید ذرات قید تھے۔ کچھ نہیں ہوا، چلو نکلو۔ عمر نے اس کو گھرکا، اور ہاں، اگر تمہارے منہ سے بھاپ بھی نکلی تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ بیزاری اور سختی سے کہہ کر لڑکے کو دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ ورکر اس عزت افزائی کی تاب نہ لاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عمر واپس مڑا، صوفے کے سامنے رکھی شیشے کی میز پر ان ذرات کو پھیلا دیا، پھر چابی سے ان کو پیس لیا۔
سفیر بے چینی سے اپنا سینہ، ہاتھ اور کبھی چہرہ مسل رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ خود کو نوچ لینا چاہتا ہے، لیکن ست شکر اس کے اعصاب مضبوط تھے۔ عمر نے اس کو سیدھا کر کے بٹھایا اور میز کی جانب اشارہ کیا۔ سفیر دیوانہ وار میز پر جھکا اور ناک کی مدد سے اس سفید ذرات کو اندر اتارا، پھر سیدھا ہوا۔ سکون، سرور، یہ کیا تھا؟ یہ کیسی دنیا تھی؟ یکدم اسے اپنا آپ ہلکا لگنے لگا، ہوا سے بھی ہلکا۔ عمر ناگواری سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس ٹیلنٹڈ آدمی اور قوم کے سرمائے کو اس طرح ڈرگز کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں سفیر پر ترس آیا۔ سفیر اب خود کو پیچھے صوفے پہ ڈالے سرور میں تھا۔ وہ ایک الگ دنیا میں تھا، جہاں نہ سوچیں تھیں، نہ حالیں تھیں، نہ شمس تھا، نہ اس کا قاتل ہونے کا گلٹ۔ وہ آزاد تھا، ہلکا تھا، پرسکون تھا۔ اس کی ناک سے خون ایک لکیر کی صورت نکل رہا تھا۔ ذرا فاصلے پر کھڑا عمر حیات بس اسے دیکھے گیا۔ سفیر سے جتنی نفرت سہی، وہ اسے اس طرح خود کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باہر پھیلی دھوپ یاسیت سے عمارت کی دیوار پر گرتی رہی، خاموش، لب سیے۔ سلطان ہولڈنگ سے چند کلومیٹر دور ایک کانفرنس ہال میں آؤ تو روشنیوں میں تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں۔ ڈی آئی جی شمشیر میز کے پار کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسی کے بائیں طرف ایس پی وجاہت خان اور دائیں طرف شمس سلطان بیٹھے تھے۔ مائکس کی بہتات، فلیش کی روشنی اور کیمروں کی کھٹا کھٹ کے درمیان ان تین نفوس کے بولنے کا ہر کوئی انتظار کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی شمشیر نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ معراج سلطان قتل کیس پچھلے 2-3 ماہ سے پورے ملک کے لیے ایک معمہ اور پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان رہا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا تو ہر ایک نے دم سادھ لیا۔ معراج یوسف سلطان، جسے آپ سب نے ایک فرشتے، ایک عظیم انسان اور انسانیت کا رہنما سمجھ رکھا تھا، اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ حالے پیپر دے کر ابھی باہر نکل رہی تھی جب کسی اسٹوڈنٹ کے موبائل سے ابھرتی اس آواز پر ٹھٹک کر رکی۔ سارے اسٹوڈنٹس اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یکدم ہال میں شور سا مچ گیا۔ بدتمیزی، سوال، اپنے الفاظ واپس لینے کی باتیں۔ شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنا جاری رکھا۔ در حقیقت معراج سلطان ہیون کے نام پر ایک بہت بڑی ڈرگ سٹاک رکھتے تھے۔ ان کے تعلقات ملک کے نامی گرامی منشیات کے اسمگلر اور پولیس کے اشتہاری ملزم شیر علی عرف بادشاہ بھائی کے ساتھ تھے۔ کالج کے کینٹین میں برگر کھاتے حسن کے دوست نے بھی جب یہی ویڈیو اس کے آگے کی تو اس کا رنگ سفید پڑا۔ وہ بے یقینی سے گردن نفی میں ہلانے لگا۔ آس پاس بیٹھے طلبہ شیم شیم کے نعرے لگا رہے تھے۔ حسن سلطان کو لگا تھا اس کا باپ آج مرا ہے۔ شمس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ لوگوں نے اپنے سانس تک روک رکھے تھے۔ معراج سلطان اصل میں ہیون پروجیکٹ کی آڑ میں کوئی اور کام کر رہے تھے۔ وہ ڈرگز کی ایک بہت بڑی سٹاک جو کہ شیر علی کی اسمگل شدہ ہوتی تھی اسے اپنے پاس رکھنے اور ہیون کے بچوں اور ہیون ہسپتال کے مریضوں کو انجیکٹ کرتے رہنے میں شامل رہے ہیں۔ چونکہ ہیون جانے والی ٹرکس اور گاڑیوں کو چیک نہیں کیا جاتا تھا، سو ہمیں کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ آج تک ہیون کے اندر کیا کالے کاروبار ہو رہے ہیں۔ آج ایک نامعلوم شخص کی اطلاع پر جب ہم نے ہیون کے گودام پہ چھاپا مارا تو ہمیں وہاں سے یہ سب ملا۔ اس نے پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ہیون کے گودام کی فوٹیج دکھائی جانے لگی۔ گودام میں چاروں جانب پولیس اہلکار پھیلے ہوئے تھے۔ آٹے کے چھوٹے چھوٹے تھیلے نما پیکٹ سے بھرا ہوا گودام اور ہیون میں کام کرنے والے لوگ جو کہ شاکڈ اور بوکھلائے ہوئے لگتے تھے۔ ان کے چہرے غمزدہ تھے، وہ جیسے مارے بے بسی کے کچھ کر ہی نہ پا رہے ہوں۔ سفیر کے آفس میں بیٹھے عمر حیات کے چہرے کے سامنے اس کا موبائل تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ہر گزرتے لمحہ سرخ اور زخمی ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ اس کا گھر تھا۔ یہاں کی عورتیں، بچے، لڑکیاں اس کا خاندان تھے۔ یہ ڈرگز کسی یتیم خانے سے نہیں اس کے گھر سے نکل رہی تھی۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بھیجتی جا رہی تھی۔ دل کا کرب ہر گزرتے لمحے بڑھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ تھا، سفید کورا جھوٹ۔
یہ ویڈیو اس کے آج صبح ہیون سے نکلنے کے بعد کی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جگہ اب اس کی نہیں تھی۔ اسکرین پر جمی اس کی نظروں میں قہر تھا۔ ہال میں بیٹھا شمشیر اب بھی کہہ رہا تھا، معراج سلطان کے قتل کا معمہ بھی حل ہو چکا ہے۔ ہماری قابل پولیس نے اپنی جان کی بازی لگا کر دن رات ایک کر کے بالآخر مجرم کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے ہال کی ایک جانب اشارہ کیا۔ اہلکاروں کے نرغے میں کھڑا ایک آدمی اس کے منہ پر سیاہ کپڑا چڑھا تھا۔ شمشیر نے اب کے دوبارہ پروجیکٹ کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں معراج سلطان کے کیس کا انچارج آفیسر نظر آتا تھا اور اس کے سامنے کمرہ تفتیش میں بیٹھا ایک لمبے تڑنگے قد والا آدمی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے معراج سلطان کا قتل قبول کیا تھا۔ رفیق، ویڈیو میں وہ کہہ رہا تھا، جی صاحب، میں نے قتل کیا ہے۔ میں معراج سلطان کے اسپتال والے کمرے میں اپنے بندوں کو لے کر گھسا تھا۔ ڈاکٹر کو میں نے دھمکایا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہارا کیا تعلق تھا معراج سلطان کے ساتھ؟ سب سچ بتاؤ۔ بالکل سچ، افسر سختی سے کہہ رہا تھا۔ رفیق نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ وہ گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہارون شاہد اور نوال بیگم یہی ویڈیو اپنے ٹیب پر دیکھ رہے تھے۔ آج وہ ڈسچارج ہوا تھا۔ ایک بازو پہ پلسٹر چڑھا تھا، چہرے پہ زخم کے نشان اب مندمل ہو رہے تھے۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کی تاریکی کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ہالے کہاں ہے؟ اس نے نوال کو دیکھا۔ ہارون بیٹے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کی طرف موڑو، اس نے بے چینی سے حکم صادر کیا۔ سر، شاہد سر نے منع، گارڈ نے کچھ کہنا چاہا۔ خدا کی قسم اکبر، اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ اور نکالا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ ہارون ایسی سختی سے بولا، ایسی قطعیت سے بولا کہ لمحے بھر کو نوال بھی خاموش ہو گئیں۔ صاحب، مجھے مال کی سپلائی کرنی تھی۔ آخری تاریخ تھی لیکن اس بڈھے کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ لیکن دھندا تو دھندا ہے نا۔ لمبی بات مت کرو، کام کی بات پہ آؤ، آفیسر نے اس کو جھڑکا تھا۔ رفیق نے ہاتھ اٹھا کر جیسے معافی مانگی ہو۔ میں نے معراج سلطان سے کہا کہ مال اٹھوا کر دے دے لیکن اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا آج اس کی بیٹی غائب ہے اور ہمیں مال کی پڑی ہے۔ صاحب، اب اپنی بھی گندی زبان تھی۔ میں نے بولا بیٹی بھی تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بھاگی ہے تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اپنے فلیٹ میں ٹی وی کے آگے بیٹھی لیل کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے اپنے سامنے رکھا کافی کا مگ اٹھا کر زور سے ٹی وی پر دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے سارے میں پھیل گئے۔ جھوٹ بولتے ہو تم سب، میرے بابا ایسے نہیں تھے، جھوٹے ہو تم۔ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اندر سے نشا اس کی پکار پر بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور اب اسے سنبھال رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑھک لڑھک کر گر رہے تھے۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے۔ اس کی زبان سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے اس کا گلا دبا دیا۔ میرا مقصد اس کو جان سے مارنا نہیں تھا، میں بس غصے میں تھا۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ ہال میں بیٹھے لوگ شل اور ساکن تھے۔ کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کوئی کچھ نہیں سنتا تھا۔ شمشیر کہہ رہا تھا، معراج سلطان کے بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن سے ہمیں باقی سارے ثبوت بھی مل گئے ہیں۔ معراج سلطان کے اکاؤنٹ میں کئی بار شیر علی کی جانب سے ایک خطیر رقم ڈلوائی گئی ہے۔ ہیون اسپتال سے بھی ایک بہت بڑی مقدار میں ڈرگز کا اسٹاک ہمیں ملا ہے۔ ساری تفصیلات اور کاغذات ہم میڈیا کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آخر میں آپ سب سے بس یہی کہوں گا کہ معراج سلطان وہ نہیں تھے جو ہم سب نے سمجھ رکھا تھا۔ ان کی وجہ سے کئی جانیں گئی ہیں۔ انہوں نے کئی لوگوں کو زبردستی ان کاموں پر لگا رکھا تھا۔ تمام ثبوت اور گواہیاں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اصل قاتل رفیق ہے اور معراج سلطان بالآخر اپنے سیاہ اعمال ناموں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچے۔ پولیس اپنا کام کر چکی ہے، اب عدالت کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ شمشیر بول کر خاموش ہوا۔ مائکس کا رخ اب کے شمس کی جانب موڑ دیا گیا۔ سیاہ 2 پیس سوٹ میں ملبوس شمس خاموش سا تھا۔ رپورٹر اب اس سے دھڑا دھڑ سوال کر رہے تھے۔
سر، آپ نے جو ڈاکیومنٹس میڈیا کو دیے ہیں ان کے حساب سے ہیون 1 سال پہلے آپ خرید چکے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اسٹاک میراج سلطان کا تھا، آپ کا نہیں؟ شمس نے گہری سانس لی، گلا کھنکار کر گردن سیدھی کی۔ ہیون پروجیکٹ سے میری وابستگی بس ملکیت کی حد تک تھی۔ میرے بھائی کی موت کے آخری دن تک میرا ہیون سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں۔ اس نے ایک فائل اٹھا کر بلند کی۔ لیکن آج سے ہیون کا ہر معاملہ میرا معاملہ ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب تھی جب کچھ طلباء نے اس کے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا۔ ان کے چہروں پر تضحیک تھی، باتوں میں استہزاء۔ وہ حقارت سے حالے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ نوجوان یونی کے بدنام زمانہ طالب علم تھے۔ میں آج ہیون کے سارے پرانے اسٹاف کو نکالنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں آج سے ہیون کے ہر بچے کا باپ ہوں۔ آج سے ہیون معراج سلطان سے نہیں، مجھ سے تعلق رکھے گا۔ وہ میرا ایمپائر ہوگا، اور میں اسے بس اپنے خدا کے لیے چلاؤں گا۔ میں اسے ان بچوں کے لیے چلاؤں گا جن کا اس دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں اس بد دیانت اسٹاف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اس اسٹاف کے ان سیاہ اعمال کو معاف کر سکتا ہوں۔ آج کتنے سالوں بعد عمر حیات کو اپنی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ سب کچھ ہاتھ سے پھسل رہا تھا، بھربھری ریت کی طرح۔ وہ ہیون جسے معراج سلطان نے بس اللہ کے لیے چلایا تھا، آج اسی ہیون کے حوالے سے ان پر کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے۔ یہ کیسا انصاف تھا، یہ شر کیسی چیز تھا، یہ حسد کس طرح سگے رشتوں کو چاٹ رہا تھا۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ ہیون کی عورتیں، بچے سب شاید اسے کال کر رہے تھے۔ وہ ان کا عمر تھا، وہ ان کا حیات تھا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس مضبوط اور بکاؤ سسٹم کے آگے وہ خالی ہاتھ اور اکیلا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ ٹھنڈا سفید ماربل، اسے اپنی ہڈیاں جمتی محسوس ہوئیں۔ بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ کوئی ڈرا ہوا، ہارا ہوا، خوفزدہ بچہ لگ رہا تھا۔ اور پھر کئی آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے نکل کر بے تاخیر ہوئے۔ میرے جج صاحب ایسے نہیں تھے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ مائکس اور فلیش کی چمکتی روشنیوں میں وہ مکروہ شخص اب بھی بول رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے تمام اعمال کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں ان کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اس سسٹم، پولیس اور ہماری عدلیہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میرا بھائی ایک عظیم انسان نہیں تھا، میں آج قبول کرتا ہوں۔ لاؤنج میں اپنی ویل چیئر پر بیٹھے یوسف سلطان آنکھوں میں بے پناہ درد لیے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھل بھل آنسو بہا رہی تھیں۔ مہرماں ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ حسد تمہیں کھا گیا شمس، شر تم پہ غالب آ گیا۔ وہ روتے ہوئے بولے تھے، تم ایک بار پھر ماس نوچنے والے گدھ بن گئے ہو۔ خدا تمہیں غرق کرے۔ میرا معراج ایسا نہیں تھا، تمہیں اللہ غرق کرے۔ تم نے میرے بیٹے پر ایسے الزام کیسے لگائے؟ تم مردار ہو کر مرو۔ وہ اپنے ایک بیٹے کے لیے دوسرے بیٹے کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ ان کے عقب میں صوفے پر بیٹھی حسینہ بیگم کے ہونٹ مقفل تھے، آنکھیں خاموش، چپ، جیسے ان میں کبھی پانی آیا ہی نہ ہو۔ اللہ تمہارے بخت میں ذلت لکھے شمس۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ آج کے بعد ہیون جانے والی ہر ٹرک، ہر گاڑی کی چیکنگ ہوگی، اور سب سے بڑی بات، میں ہیون کو یہاں سے شفٹ کروں گا۔ یہ ماحول، یہ جگہ اب ان بچوں کے لیے درست نہیں ہے۔ میں ان بچوں کو اس گھٹن سے نکال کر شہر کے ایک پرسکون حصے میں لے جاؤں گا۔ اپنے بھائی کے تمام گناہوں اور غلطیوں کے لیے ایک بار پھر معافی چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ ملک کو چند نئے ہیش ٹیگ اور چند ٹاک شوز کو ایک نئے موضوع دے کر جا رہا تھا۔ وہ حال سلطان، حسن اور عمر کی زندگی میں ایک نیا بھونچال لے آیا تھا۔ اس کی شکل اس وقت اتنی مکروہ تھی کہ دیکھنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے، وہ جو ہجوم سے کہتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں گلابی تھیں، گلا دکھ رہا تھا، لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے ان بے حس لوگوں کے آگے روتی؟ لڑکے اب اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ ایک ایک سے لڑ رہی تھی، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین رہی تھی، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔
لیکن آج شاید یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ لڑکے لڑکیاں قریب آتے جا رہے تھے، گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ وہ کسی اچھوت کی طرح انہیں خود سے ہٹا رہی تھی۔ معنی خیز باتیں، مکروہ قہقہے، گھٹیا لمس، اور ان سب کے درمیان ایک شخص آیا تھا جو کہتا تھا وہ دنیا ہے، وہ واقعی دنیا تھا۔ اس کے بھاری جسامت والے گارڈ لوگوں کے درمیان راستہ بنا رہے تھے اور وہ ان کے بیچ سے گزر کر حالے کے قریب آ رہا تھا۔ یکدم ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ جملے کستے لوگ خاموش نظر آنے لگے۔ ہر آواز، ہر جملہ بے معنی ہو گیا تھا۔ ایک آواز تھی جو سکون کی طرح دل میں اتر رہی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ ساتھ تھا، وہ واقعی ساری دنیا کے چھوڑنے پہ ساتھ تھا۔ اس نے بت ہوئی حالے کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے گارڈز نے ان دونوں کے درمیان گھیرا بنا لیا۔ وہ اسے لیے اس ہجوم میں سے گزر رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے بازو میں رش کے باعث کئی کوہنیاں، کئی دھکے لگے تھے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑے بس اس ہجوم، اس ذلت سے نکال رہا تھا۔ حالے سلطان نم آنکھوں اور ساکن ہوئے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ زندگی میں آپ کے پاس ایک ہارون شاہد ہونا چاہیے جو ساری دنیا کے چھوڑ دینے پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ ملک بھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کئی نامور سیاست دان، کئی امراء اور ملک کا ہر انسان انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بیان دیتا نظر آتا تھا۔ ہیش ٹیگ شیم آن یو معراج سلطان سارے ملک میں گردش کر رہا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگ تھے جو ان کے حق میں بیان دے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہیون سے، معراج سلطان سے تعلق تھا۔ ہیون کے سارے پرانے سٹاف کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ سٹاف بدل گیا تھا لیکن عمر کی جگہ وہی تھی۔ وہ آج بھی اکاؤنٹنٹ تھا۔ یہ شاید شمس کی ایک یقین دہانی تھی کہ وہ عمر پہ اعتبار کرتا ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی بتی آج روشن نہیں تھی۔ وہ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، بازو گھٹنوں سے لپیٹے، بجتے فون سے بے نیاز، ہارا ہوا کمزور عمر۔ یہ وہ عمر نہیں تھا۔ لیل کے فلیٹ کی حالت ابتر تھی۔ کانچ کے ٹکڑے جوں کے توں پڑے تھے۔ اس کے چھوٹے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں شدت گریا سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ، موبائل سب آف تھا۔ کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی، ساکت، غمزدہ۔ حسینہ معراج کے کمرے میں بیڈ پر اپنی ماں کی گود میں لیٹے حسن کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بے چین، ڈرا ہوا تھا۔ لوگوں کی حقارت زدہ آواز، تضحیک بھرے جملے اب بھی کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اس کا فون بج رہا تھا، شاید دوستوں کی کالز تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور پھر پاور آف کر دیا۔ میں کالج نہیں جاؤں گا اماں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے کہیں چھپا دیں، پلیز میں کہیں نہیں جانا چاہتا، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان کی گود میں اپنے سر کو رکھے خوف سے بڑبڑا رہا تھا۔ نارمل زندگی ایک بار پھر کوئی خواب لگ رہی تھی۔ عمر حیات ہی کے بنگلے میں اگر لان کی طرف آؤ تو حالے سلطان گھاس پہ لمبی لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ناک سرخ تھی اور گلا بھاری۔ اسے لگا تھا وہ سب فکس کر لے گی۔ اسے لگا تھا اب اسے اللہ سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کیا تھا؟ وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے، جس نے اس کے بندوں کے لیے اپنے بچوں تک کو پیچھے کر دیا، وہ آج ایک ڈرگ ڈیلر کہلایا جا رہا تھا۔ سارا ملک اس پہ لعنت بھیج رہا تھا۔ اس کی شکل کے پوسٹر جلائے جا رہے تھے۔ نیکی گلے کا طوق بن گئی تھی اور اب اسی آدمی کے خاندان کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے لگا تھا آج کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ انتقام، اپنا حق، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سب بیکار تھا، بے معنی تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہارون شاہد اداس تھا، بے چین تھا۔ یہاں سے وہاں چکر کاٹتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ حالے کی تکلیف، حسن کا خوف، لیل کے آنسو، عمر کا پیچھے ہٹ جانا، سب برا لگ رہا تھا، سب برا تھا۔ دوست، خاندان، رشتے، اس کے پاس تو ان سب کے نام پہ بس یہی لوگ تھے۔ اور وہ آدمی جس نے اس کے قاتل ہونے پر بھی اسے کوئی سزا نہیں دی، کوئی تصدیق بھرا جملہ نہیں کہا، اس آدمی کے کردار پہ کیچڑ اچھالی جا رہی تھی۔ کمرے میں رکھے کینوس پر کئی پینٹنگز ادھوری تھیں۔ گھنشام داس کا سیکٹری اسے کئی کالز کر چکا تھا، لیکن ساری دنیا بیکار تھی۔
اگر حالے اداس تھی۔ وہ تھک کر بیڈ پر گر گیا۔ ایک آرٹسٹ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھا عمر، فرش پر بیٹھی لیل، گھاس پہ بیٹھی حالے سلطان اور ادھوری پینٹنگز کو نظر انداز کرتا ہارون، سب اداس تھے، غمزدہ تھے، شاکڈ تھے۔ ان سب کو اپنے لیے کسی نہ کسی مسیحا کے آنے کا انتظار تھا۔ کیا ان کے لیے کوئی مسیحا آئے گا؟